फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। तो पहली बात तो ये कि ये जो फ्लडिंग है कि मॉनसून की बारिशें ये हजारों साल से हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये अभी से ये बारिशें होना शुरू हुई हैं। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं ये इस खित्ते के कि जी यहाँ पे ये जो मॉनसून की बारिशों का एक थ्योरी है, एक पूरा फिनोमेना है कि कैसे गर्म हवाएं आती हैं, कैसे वो सर्द होती हैं, कैसे इन ऊंचे पहाड़ों की वजह से कि जो कुदरत ने हमें दिए हुए हैं, तो इतनी खूबसूरत बारिशें इन मुल्कों में होती हैं। लेकिन इसके साथ ये भी आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो हमारे पास अगर 100 हमारा इलाका था, तो उसमें से 33% यानी 1/3 के ऊपर जंगलात थे, दरख्त थे। अभी तो जहां पे कोई 50 दरख्त लगे हों तो लोग कहते हैं जंगल है, हालांकि वो जंगल की डेफिनेशन भी पूरी नहीं करता। लेकिन आज हमने इन दरख्तों को काट काट के अब हम लेके आ गए हैं 3% के ऊपर। तो जाहिर है कि जब आपने दरख्त ही सब खत्म कर दिए, आप हर चीज खा पी गए, तो फिर जब बारिशें होंगी तो उनको रोकने के लिए ये मजबूत दरख्त नहीं होंगे, बल्कि वही जो पत्थर और वो जो मट्टी है वो पहाड़ों से सिरकती हुई रोजाना की बुनियादों के ऊपर सड़कों के ऊपर आएगी। लेकिन तीसरी बात यह भी है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ है, और उस ग्लोबल इन्वायरमेंट में के चेंज होने की वजह से ये जो बारिशें हैं इनका असर, और स्पेशली ये जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है कि ये बड़ा स्ट्रांग है। ये जो अभी अमेरिका में टेक्सास में फ्लड आया था, वो कहते हैं कि जी 46 मिनट के अंदर दरिया जो है वो 20 फुट ऊंचा चला गया। और इसी तरीके से अगले दिन ये जो चकवाल में बारिश हुई है, तो 16 से 18 इंच बारिश हुई है। तो आप देखें कि 16 से 18 इंच का मतलब है कि तकरीबन 1.5 फुट बारिश हुई है। तो जब इतनी बारिश हो, ऊपर से हमने दरख्त भी हटा दिए हों, ऊपर से नाले भी हमने तंग कर दिए हों, तो फिर क्या होगा? फिर एक सिर्फ तबाही है। तो एनीवेज, आपने चंद बातें हैं कि जो मैं चाहता हूं कि आप नोट करें। पहली बात कि हुकूमत को चाहिए कि एक बाकायदा आगाही मुहिम शुरू करे कि जिसमें लोगों को ये बताए कि जनाब ये जो दुनिया है ये किस तरीके से बदल गई है, ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, किस तरीके से एकदम से पानी आ जाता है, और स्पेशली जब पानी में आप अपनी गाड़ी डालते हैं या पानी से कोई बरसाती नाला आप क्रॉस करते हैं, तो आपको क्या चीजें देख लेनी चाहिए। क्यों? कि जितनी भी आप वीडियोस देखें, अभी ये जो कर्नल साहब, रिटायर्ड कर्नल साहब और उनकी बेटी, वो मेडिकल डॉक्टर थी 25 साल की, तो देखें कितना अफसोसनाक है। तो उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक बंदा कि जो वहां पे खड़ा हुआ था, उसने कहा कि जी जब ये लोग आए सुबह के टाइम के ऊपर, शायद अपनी बेटी को अस्पताल या उसकी जॉब पे या उसके जो कॉलेज में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये पानी ज्यादा तो नहीं है, हालांकि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो उसने कहा, मैंने उनसे कहा कि जी जो है आपके सामने है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे ख्याल में ट्राई करता हूँ, गाड़ी इसके अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि हर एक को यकीन होता है कि मेरी गाड़ी सबसे मजबूत, मैं सबसे अच्छा ड्राइवर, और मैं जो है बड़ी तेजी से इस पानी के अंदर से निकल जाऊंगा और मेरा जो काम है वो हो जाएगा। तो उसने कहा जब उन्होंने गाड़ी डाली तो फिर क्या हुआ होगा कि वो पानी में जाके आगे फंस गए। और फिर आपको पता है कि ये आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, तो वो उनकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या किसी भी वजह से कि वो उनकी गाड़ी बंद हो गई। और जब बंद हो जाए गाड़ी, तो फिर आपको पता है कि जी उसको दोबारा स्टार्ट करना वो आपकी किस्मत है कि वो स्टार्ट हो जाए, वरना अदरवाइज जब तक वो चीजें ड्राई नहीं होंगी, जब तक कोई एक्सपर्ट उनको आके देखेगा नहीं, तब तक वो गाड़ी जो है दोबारा स्टार्ट नहीं। और फिर जब वो उसके अंदर फंस गए होंगे, तो फिर बंदे की अगली एहतियात ये होती है कि यार मेरे कपड़े ना गीले हो जाएं, शायद ये पानी कम हो जाए, अब मैं क्या करूं। और इसी सोच विचार के अंदर पानी जो है उधर मिनटों सेकंडों के अंदर बढ़ रहा होता है, और फिर उनकी गाड़ी ड्रिफ्ट करना शुरू कर गई। तो जब ड्रिफ्ट होते होते तो फिर उनके इख्तियार से सब चीजें बाहर निकल चुकी थी। तो मैं ये समझता हूं कि हमें एक कौमी सतह के ऊपर लोगों को ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि जनाब आपकी गाड़ी बहुत अच्छी होगी, आप बड़े लाइक ड्राइवर होंगे, लेकिन पानी से एहतियात करें। तो ऐसे तो नहीं है कि भाई 250 लोग मर जाएं तो फिर लोग खुद ही सीख जाएं। तो मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर ये जो एक अलर्ट्स वो देते हैं कि जी बारिशें हैं, एहतियात करें, ये तो एक देखे ना एक अमूमी किस्म की, डायरेक्शन लेस किस्म की आपने दे दी ना। इस तरह तो मैं रोज सुबह उठ के, गवर्नमेंट हूं तो मैं रोज सुबह कह दूं कि जी एहतियात करना, आज ख्याल रखना अपना। बस ये बड़ी अच्छी हिदायत है जी, रोज लोग ख्याल करें, अगर कुछ हो जाए तो आप कहें कि जी हमने तो ख्याल किया हुआ था। वो मुझे इससे एक मिजाहिया बात याद आ गई कि पेशावर कैंट में एक जमाने में बड़ी सख्त जो है ना वो खुदकुश हमले हो रहे थे, बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन टाइट थी। तो मैं वहां पे एक चेक पोस्ट क्रॉस कर रहा था, तो उस चेक पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था कि आपकी गलती से, हालांकि ऊपर एक मशीन गन लगी हुई है, लेकिन उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि आपकी गलती से आपकी जान जा सकती है। देखें ना, बड़ी मजाहिया बात है कि मशीन गन आपके हाथ में है, मैं तो क्रॉस कर रहा हूं,
اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تمہاری غلطی سے تمہاری جان جا سکتی ہے. تو میرا خیال میں وہ کسی نے کوڈ آف انکوائری سے یا بعد میں بچنے کے لیے کہ جی آپ نے کیا بتایا تھا، تو اس نے کہا کہ سر میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو اسی کی غلطی سے اس کی جان جا سکتی ہے. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. میرے حساب سے لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. نمبر 2 کہ دیکھیں جی آپ کو ایڈونچر کا شوق ہے، آپ شمالی علاقہ جات جانا چاہتے ہیں، آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں، آپ گھومتے پھرتے جو ہے وہ سکردو کی طرف، گلگت، اس کے بعد پسو، ہنزا، مطلب یہ سارے علاقے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو برائے مہربانی تھوڑا سا تو اپنا گیئر کا خیال کر لیں. فوج میں گیئر کہتے ہیں کہ جناب کوئی بوٹ تو پہن لیں، کوئی آپ کے پاس ایک آدھی اسٹک تو ہونی چاہیے. ویسے تو میرا بڑا شدید اعتراض ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہ سب کے سب سڑکوں سڑک جاتے ہیں. مری جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، گلگت بلتستان، جدھر بھی جا رہے ہیں گاڑی سے کسی نے نیچے نہیں اترنا. حد و حد اگر کوئی گاڑی سے اترتا بھی ہے تو وہ جا کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیتا ہے، اس کے علاوہ لوگ نہیں اترتے. تو ہمارے میں بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو یہ جو ہے، چلیں کسی قسم میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی یہ جو گلیشیئر کا پانی، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے کہ اس میں نہانے کا طریقہ کیا ہے. خیر سے میں چھلانگ لگا لیتا ہوں اس کے اندر. تو ہماری ایڈونچر ٹوٹل یہ ہے کہ بس گاڑی میں گئے اور بس گھوم کے بس واپس آ گئے. اور پھر اس میں بھی تھوڑا سا طوفان بدتمیزی یہ ہے کہ چپلوں میں، تو ابھی اللہ معاف کرے آپ فلڈ میں پھنس گئے، آپ کی گاڑی وہاں پہ وہ ہو گئی. اب آپ کو جب گاڑی سے اتر کے اپنی فیملی کی، بچوں کی جان بچانی پڑی تو صاحب جو ہیں، جو ہیرو ہیں گھر کے، وہ چپل میں پھر رہے. تو ابھی چپل میں آپ کیا کریں گے؟ چپل میں تو آپ اپنی چپل ہی پکڑتے رہیں گے. تو آپ دیکھیں وہ ویڈیوز، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپ 4 قدم، کیونکہ پھر وہاں پہ پتھر آ جاتے ہیں، پھر وہ پتھریلے علاقے ہیں، تو ان میں چپلوں میں آپ واک کر کے دکھائیں نا جی. تو بہرحال بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو فوجی منموجی کی حیثیت سے یہ ضرور تلقین کروں گا کہ جناب جب آپ ایڈونچر کے لیے جائیں تو تھوڑا سا اپنا گیئر کا ضرور خیال کر لیں. گیئر سے مراد ہوتی ہے کہ جی ایک آدھی پی کیپ ہونی چاہیے، کوئی آپ کے پاس چھتری ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک آدھی اسٹک ہونی چاہیے، ایک آدھی ٹارچ ہونی چاہیے آپ کے پاس، جس طرح وہ فوجی جو مطلب بیسک ساز و سامان ہوتا ہے. اور آپ کے پاس بوٹ آپ کے بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. کیوں کہ وہ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے نا، نپولین نے کہا تھا کہ آرمی مارچز آن اٹس بیلیز. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آرمی مارچز آن اٹس بوٹس. اگر بوٹ اچھے ہیں تو جوان چل لے گا، فوجی چل لے گا، افسر چل لے گا. لیکن اگر بوٹ ٹھیک نہیں ہے، مطلب جوتوں میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پھر بوٹ ٹھیک نہیں، وہ چل نہیں پائے گا. یہ فاتح سبونا ہوئی تھی میجر شبیر شریف شہید کی، تو وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میجر شبیر شریف نے جب وہ انڈین پلٹن پکڑ لی تو انہوں نے پھر کہا کہ یار میں اتنے لوگوں کو کیسے لے کے جاؤں، میرے پاس تو 3 سپاہی ہیں اور آگے ہم نے پکڑ لیے ہیں 100 کے قریب. تو انہوں نے کہا بس پھر ایک کام کرتے ہیں فوجی طریقہ. تو میجر شبیر شریف نے کہا کہ اتار دو سارے اپنے بوٹ. کیوں؟ تو وہ سردار صاحب نے کہا کہ سر بوٹ لا دیں گے نا تو پھر نس کوئی نہیں سکتا. تو فوجی نہیں بھاگ سکتا اگر اس کے پاس بوٹ نہ ہو. کیوں کہ فوجی بوٹ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فوجی فوجی بوٹوں سے تو آپ سارے واقف ہیں نا جی. تو فوجی بوٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے فوجی کی ایک کمزوری بن جاتی ہے کہ اگر اس نے فوجی بوٹ پہنے ہیں آپ اس کو بے شک 50 میل چلا لیں، لیکن اگر فوجی بوٹ نہیں ہے تو پھر فوجی نہیں چل سکتا، کیونکہ پاؤں اس کے پھر سب سے نازک ہوتے ہیں. تو میجر شبیر شریف نے وہ بوٹ اتروا کے تو پھر وہ پلٹن کو لے کے گئے. تو بہرحال میری اپنی سمجھ کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ کا گیئر جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اتنی ہلاکتیں اور یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں تو میں تو ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر فلپ ٹھیک کہہ رہا تھا، صرف 1-2 سال کا فرق ہوگا ورنہ اس کی سٹڈی ٹھیک تھی. اور اس پہ بھی میں آپ کو اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز بات بتا دوں، اور وہ یہ کہ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اگلے سال کابل، افغانستان میں جو کابل ہے، وہ شاید پہلا ایسا دارالحکومت بن جائے کہ جہاں پہ پانی زیرو ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، زیرو ہو جائے گا. اور ان کے خیال میں بڑی مشکلات آئیں گی وہاں پہ. اور اسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان، اور یہ میں کئی پروگراموں میں کہتا بھی رہتا ہوں، نہ وہ انڈین گیسٹ سنتے ہیں نہ آپ میں سے آڈینس میں سے کوئی سنتا ہے، کیونکہ کسی نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا. میری جلیبی کے اوپر، باقی سب چیزوں کے اوپر تو کامنٹ کرتے ہیں، اور مکے مارنے پہ بڑے کامنٹ ہیں، لیکن اس پہ کسی نے کامنٹ نہیں کیا کیونکہ میں کامنٹ پڑھتا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ جی انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے پاس صرف 2 چوائسز ہوں گی کہ یا کک ہو جائیں یا چوک ہو جائیں. اور میں ایڈیٹر کو کہوں گا کہ وہ ذرا یہ سامنے لکھ دے کہ یا کک ہو جائیں یا چوک ہو جائیں، کک اور چوک. ٹھیک ہے، کک کا مطلب یہ ہے
کہ یا آپ فرائی ہو جائیں، مطلب اتنی شدید گرمی ہو جائے گی کیونکہ وہ کوئی اوزون لیئر کا مسئلہ ہے، تو یہاں پہ وہ ذرا کمزور پڑ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر اتنے زیادہ ہو جائیں گے انڈیا پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہیں وہ جل جائیں گے، یا مائگریٹ کریں گے، یا ماس مائگریشن ہوگی، لوگ یہاں سے مجبور ہو جائیں گے نکلنے پہ، تو یا چوک ہو جائیں۔ چوک کا مراد یہ ہے، اور یہ میں بالکل ابھی تو میں اس کو بڑے وہ غور سے دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ایک کہتے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس میں 50 کے قریب اگر ہو تو وہ ٹھیک ہے، آپ صاف ستھرے ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن 50 سے جیسی ہی ویلیو بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے روز کی بنیادوں پہ آپ 100 سگریٹ پی رہے ہیں۔ تو ابھی اسلام آباد صاف ستھرا شہر ہے، مطلب خوبصورت ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ بھی 170 سے اوپر رہتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس، اور 100 سے اوپر انتہائی خطرناک ہے۔ تو لاہور کا 1100 1200 تک گیا تھا، ممبئی کا بھی اسی طرح، دلی کا بھی اسی طریقے سے۔ تو وہ جو چھوٹے بچے بزرگ ہیں، مطلب ان کو سانسوں کا مسئلہ، پھر وہ مطلب ان کے جو لنگس کے اوپر، پھیپھڑوں کے اوپر اثر، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا آپ چوک ہوں گے یا آپ کک ہوں گے۔ تو اس دفعہ جو گرمی تھی، یا تو ایج زیادہ ہو گئی ہے، ورنہ ایسی گرمی میں نے اسلام آباد میں نہیں دیکھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے لو چل رہی ہے جس طرح مڈل ایسٹ میں چلتی ہے۔ اور نمبر 2 کہ یہ ابھی سردیوں کا موسم آئے گا تو وہ جناب ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سموگستان بن جائے گا یہ۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے، یہ کامن مسئلہ ہوگا انڈیا، پاکستان، افغانستان، ہم سب کا، تو میرے حساب سے کہ اس کے اوپر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اینی ویز بہت لمبی تقریر میں نے کر دی، لیکن میرے خیال میں بڑا افسوسناک ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، میرے خیال میں بڑا افسوسناک ہے کہ اس میں ان لوگوں نے اتنا رسک بھی لیا کہ یہ اس میں گئے، اور میرے خیال میں کہ اس میں ضرور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ انہوں نے ایسے اور کتنے گنے چنے تو یہ برساتی نالے، تو ان جگہوں کے اوپر کیوں کوئی کانسٹیبل یا کیوں کوئی پولیس والا یا کوئی ایڈمنسٹریشن کا بندہ یا کوئی ڈی سی کا بندہ یا اے سی کا بندہ وہاں پہ کیوں موجود نہیں تھا؟ جب یہ افسر خود موو کرتے ہیں، ان کے ساتھ سینکڑوں موو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک آدھے کو اتار کے چلے جاتے ہیں کہ یار تو شام کو ادھر رہ، آج بارش کا چانس ہے تو ذرا لوگ آئیں تو وہ دیکھ لیں، اگر کراس کرنے والا وہ کراس کرنے دینا، ورنہ ان کو کراس نہ کرنے دینا۔ لیکن حد ہے کہ اب جب وہ ہسپتال میں پہنچ گئے ہیں، لوگ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو لیٹا ہوا بیچارہ ہے، اب جان بچا کے پہنچا ہے، اس کے اندر گھس کے کیمرے اس کے اوپر لگا کے کہ جناب بڑا میں ڈی سی آ گیا ہوں جی، میں اے سی آ گیا، تو کیا یار آپ یہ کر رہے ہیں؟ بہرحال اینی ویز یہ لوگ خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایڈونچر کرنے کے لیے جائیں تو کم از کم اپنا گیئر، اپنا طریقہ کار ضرور رکھیں، اور نمبر 2 پلیز چلے آخر میں آپ کے مزاحیہ قصہ سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں، 15 منٹ ویسے ہی ہو گئے۔ تو وہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا ادھر اسلام آباد کے اندر ہی، تو میرے پاس ایک نارمل سی وہ کرولا گاڑی تھی۔ اب آپ میں سے بہت سارے کہیں گے کہ کرولا نارمل نہیں ہے، لیکن بہرحال میری نظر میں وہ ایک نارمل گاڑی تھی، اور ہم سے تھوڑا سا آگے ایک مرسیڈیز بینز والا تھا، اور بارش ہو رہی تھی تو پانی آ رہا تھا سڑک کے اوپر۔ تو وہ ہوا یہ کہ وہ جو ہے بارش کی وجہ سے اس کو نا مرسیڈیز بینز ذرا نیچی ہوتی ہے، تو اس کو ڈر تھا کہ میری گاڑی نہ خراب ہو جائے، پھر بینز والوں کو تو آپ کو پتا ہے کچھ خاص قسم کے ڈر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ چل اس طرح کر اترنا نیچے، تو آگے ذرا پاؤں مارتا جا اور دیکھتا جا کہ جی پانی کتنا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے باہر نکلا بیچارہ، جو بھی اس کا دوست ہوگا، بھائی ہوگا، کزن ہوگا، اب وہ پانی میں نا اس طرح پاؤں مارتا مرتا آگے جا رہا تھا، اور اس کو کہہ رہا تھا آ جا آ جا آ جا۔ تو میرے ساتھ جو تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھ یار یہ پھر کرولا تو بہت اچھی ہے کہ جس میں مرضی جدھر مرضی ہے گاڑی ڈال دو، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا بینز کے نخرے تو دیکھ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بینز ان سے کہتی ہے کہ جناب آپ دونوں ادھر ٹھہریں، یہ چھتری پکڑیں، میں آگے جا کے دیکھ کے آتی ہوں کہ بھائی پانی کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تو الٹا چکر ہے، اب بینز والوں کو اتنے پیسے دو، پھر جہاں بینز لے کے جانی ہے وہاں پہ خود اتر کہ پانی چیک کرو۔ تو اینی ویز، تو یہ تھی ایک مذاق کی بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا افسوسناک ہے۔ میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کو اس کا توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں کہ اس پہ ایک بھرپور آگاہی مہم کی بھی ضرورت ہے۔ تو اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا، یہ تھا آج کا فوجی من موجی، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں۔